अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहिद हुसैन। आज इस्लामाबाद में जो वाक़या रूनुमा हुआ है, जिसमें उसामा नौजवान जो था 22 साला, एक बेदर्दी से उसको पुलिस ने 22 गोलियां मारकर कत्ल कर दिया। ये वाक़या सामने आने के बाद पाकिस्तान भर में पूरी कौम शर्मिंदा है, एक परेशानी के आलम में मुब्तला है, बल्कि ये पूरी कौम के लिए बैनुल-अक़वामी सतह पर भी एक शर्मिंदगी का बायस बन रहा है, क्योंकि पाकिस्तान के दारुल हुकूमत में दिन दिहाड़े ये वाक़या रूनुमा हो जाना किसी शर्मिंदगी से कम नहीं है। इस मामले पर सोशल मीडिया पर बात हो रही है, इस मामले पर लोग बात कर रहे हैं, इस मामले पर बहुत सारे लोग जो है वो एहसास महरूमी का भी शिकार हो गए हैं कि उसामा के कत्ल के बाद तो पूरी इंतज़ामिया मुतहरिक भी नज़र आ रही है, सियासी जमातें, मीडिया, सोशल मीडिया भी बात कर रहा है, लेकिन बलूचिस्तान, केपी और कराची में भी कई ऐसे लोग हैं जो मावरे अदालत कत्ल हो जाते हैं, लेकिन पुलिस उनको दहशतगर्द करार देती है और उसके बाद मामला दबा दिया जाता है और किसी को रॉक एजेंट, किसी को क्या पता नहीं, किसी को क्या क्या करार दे दिया जाता है। लेकिन इस्लामाबाद में चूँकि मामला ज़्यादा हाईलाइट हो गया है, एक दारुल हुकूमत में कत्ल हुआ है, तो इसलिए उस पर पुलिस एहलकार जो है वो गिरफ्तार भी हुए हैं और उनके खिलाफ कार्रवाई भी होती हुई नज़र आ रही है, लेकिन दूसरी जगहों पर नहीं होती। अक्सर हम देखते हैं कि राव अनवार जैसे अपने आप को एनकाउंटर स्पेशलिस्ट कहते थे, इसके अलावा और भी बड़े बड़े नाम हम पंजाब में, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान या कराची में, अक्सर हम सिंध में देखते हैं। उस पर लोग जो है काफ़ी बात कर रहे हैं। आज वो कहते हैं कि साना साहिवाल के जो मुल्ज़मान थे, पुलिस एहलकार, अगर उनके खिलाफ कार्रवाई हो जाती, या राव अनवार जैसे और कई पुलिस एहलकार हैं जिनके पुलिस मुकाबले जाली साबित हुए, झूठे साबित हुए तहकीकाती इदारों के सामने, उनके खिलाफ अगर कार्रवाई हो जाती, उनको सज़ाएँ दी जाती, तो शायद आज ये इस्लामाबाद वाला जो वाक़या है वो रूनुमान ना होता। जैसे इंतज़ार कत्ल केस हुआ, नकीबुल्ला कत्ल केस हुआ, नकीबुल्ला के साथ और भी 3 लोग मारे गए थे उसी डेट को, वो और इसके अलावा और भी बेशुमार केसेस हैं जिसमें राव अनवार के खिलाफ जो पुलिस की तहकीकाती टीम ने जो आला और ईमानदार और एक अच्छी शोहरत रखने वाले पुलिस एहलकारों की सरबराही में JIT बनाई गई थी, उन्होंने भी तकरीबन 400 से ज़ायद पुलिस मुकाबलों को झूठा और जाली करार दिया था, जिसमें कहा था कि उनको मावरा अदालत कत्ल किया गया है। राव अनवार के खिलाफ, उनकी टीम के खिलाफ केसेस चल रहे हैं और बेशुमार ऐसे पुलिस एहलकार हैं जिनके खिलाफ ये झूठे और जाली मुकाबले का जब वो दावा करते हैं, जब वो झूठे साबित होते हैं तो वो मफरूर भी हैं, फ़रार भी हैं, उनके खिलाफ अदालतों में इश्तिहारी करार देने की कार्रवाइयाँ भी जारी हैं और इस तरह चीज़ें हैं, लेकिन पुलिस उनको गिरफ्तार करने में नाकाम है। इंतज़ार कत्ल केस की बात बार बार इसलिए आ रही है कि इसी नौयत का केस जैसे आज इस्लामाबाद में हुआ, वो कराची के डिफेंस के इलाके में इसी तरह एक नौजवान जो कि अकलौता बेटा था अपने बाप का, उनको कत्ल कर दिया गया और आज तक वो इंसाफ के लिए मारे मारे फिर रहे हैं, उनको इंसाफ नहीं मिल पा रहा। तो इसलिए लोग बात कर रहे हैं कि जैसे पुराने वाक़े होते हैं, उनके जो मुल्ज़मान को अगर पुलिस एहलकारों को सज़ा हो जाती तो नए वाक़े रूनुमान ना होते। इस तरह बेशुमार बातें हैं जिसमें लोग आज इसतराब का शिकार हैं, परेशानी का शिकार हैं और वो बार बार सवाल उठा रहे हैं अपने इस जो पुलिस का निज़ाम है, अपने जो निज़ाम अदल है उसके ऊपर बात कर रहे हैं और तहकीकाती जो निज़ाम है उसके ऊपर भी बात कर रहे हैं। काफ़ी परेशानी का आलम है। गुज़श्ता जो दिसंबर का महीना था 2020 का, उसमें सिंध हाई कोर्ट में अपीलों की समाअत के दौरान तकरीबन 3 से ज़ायद केसेस ऐसे थे जो जाली साबित हुए, जो झूठे साबित हुए। पुलिस उनको जो है उनको साबित करने में अपीलों में नाकाम रही। ट्रायल कोर्ट में मुल्ज़मान के ख़िलाफ़ जो केसेस बनाए गए थे, वहाँ से किसी न किसी तरीके से उनको सज़ा दिलवा दी गई, लेकिन जब अपीलों में मामला आया तो वहाँ पर अपीलों के दौरान, चूँकि सिंध हाई कोर्ट का 2 रुकनी बेंच इस मामले की समाअत करता है, तो वहाँ साबित नहीं कर पाया कि ये मुकाबला असली था। जस्टिस नज़र अकबर सिंध हाई कोर्ट के इंतहाई सीनियर जज हैं, काफ़ी मुअज़्ज़ज़ हैं, क्रिमिनल मामलात के ऊपर काफ़ी महारत रखते हैं। उन्होंने जो है वो गाइडलाइन भी जारी की कि जो पुलिस मुकाबले के मुकदमा दर्ज किए जाते हैं, FIR दर्ज की जाती है, उनके लिए क्या क्या लवाजमात जारी हैं, लवाजमात पर अमल दरामद होना चाहिए। वो अहम नुकात मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ और उसके साथ साथ जो साबित हुए हैं जाली पुलिस मुकाबले, उस पर भी अदालत ने सवालात भी उठाए, न कि उन मुल्ज़मान को बरी किया जो ट्रायल कोर्ट से जिनको जाली पुलिस मुकाबलों में सज़ा हो चुकी थी, बल्कि पुलिस एहलकार जो इसमें मुलविस करार पाए गए हैं उनके खिलाफ महकमा जाती कार्रवाई का भी हुक्म दिया गया है और उनके खिलाफ ठोस जो है उनको कड़ी से कड़ी सज़ा देने के भी अदालत की जानिब से अहकाम सामने आए हैं। और जो कत्ल हो गए थे या जो ज़ख्मी हुए थे उनको अदालत ने बरी भी किया है। कई केसेस ऐसे सामने और ख़ास तौर पर अब अदालत ने गाइडलाइन भी जारी की है जिसमें तकरीबन 14 से ज़ायद जो है वो नुकात हैं। उसमें ना सिर्फ पुलिस को, SSPs को, बल्कि
انسداد دہشت گردی کی جو عدالتیں ہیں ان کو بھی عدالت نے حکم دیا ہے کہ اس میں جو قوانین ہیں اس میں مکمل طور پر عمل درآمد کیا جائے. جب کیسز کا چالان پیش ہوتا ہے تو چالان کے دوران اس بات کو دیکھا جائے کہ پولیس نے چالان ان تمام قوانین کو مد نظر رکھتے ہوئے عدالتوں میں پیش کیا یا نہیں کیا. اگر قوانین پر عمل درآمد نہیں ہوتا تو ان کے جو ہے خلاف ان کا چالان پیش نہ کیا جائے. اور عدالت نے یہ بھی سندھ ہائی کورٹ نے قرار دیا کہ جو ماورا عدالت قتل ہوتے ہیں اس میں بہت سارے پولیس اہلکار پروموشن لیتے ہیں, ترقیاں لیتے ہیں اور اپنے آپ کو انکاؤنٹر اسپیشلسٹ کہتے ہیں اور اپنے آپ لوہا منوانے کی کوشش کرتے ہیں, حالانکہ بنیادی طور پر وہ کیسز جعلی ہوتے ہیں, جھوٹے پولیس مقابلے ہوتے ہیں, اس لیے وہ پروموشن لے جاتے ہیں. لیکن اب ان تمام اصولوں پر عدالت نے کہا کہ عمل درآمد ہوگا. ان نکات کے حوالے سے میں آپ کو بتاتا ہوں. ایک تو یہ ہے کہ عدالت نے اپنے پہلے نقطے میں کہا ہے کہ پولیس مقابلے کے ہر کیس میں دیکھا جائے کہ ایف آئی آر جو درج کی جاتی ہے اس میں جو پولیس کی گاڑی استعمال ہوتی ہے, یعنی کہ جو جائے وقوع پر جس پولیس کی ٹیم کا مقابلہ ہوتا ہے اس میں انچارج کون ہوتا ہے, پولیس موبائل کا جو ڈیوٹی انچارج اور اس کے علاوہ جو سٹاف جو تھا اس کا مکمل ریکارڈ ہونا چاہیے, اور تھانے سے روانگی کا جو وقت ہوتا ہے وہ بھی ایف آئی آر میں درج ہونا چاہیے. عدالت کی جانب سے کہا گیا ہے کہ پولیس اہلکاروں کے پاس کون سا اسلحہ تھا اور کتنی گولیاں تھیں اس کا مکمل طور پر اندراج ہونا چاہیے. اس کے بعد عدالت نے اگلے اپنے جو نقطہ ہے اس میں درج کیا ہے کہ بعض کیسز میں دیکھا گیا ہے کہ ملزمان کو لگنے والی جو گولیاں ہیں وہ سرکاری اسلحے سے نہیں ہوتی, یعنی کہ پرائیویٹ اسلحہ استعمال کیا جاتا ہے اور دعویٰ کیا جاتا ہے کہ اس میں پولیس مقابلہ ہوا ہے. تو جب پولیس مقابلہ ہوتا ہے تو اس میں ظاہر سرکاری اسلحہ ہی استعمال ہوگا, تبھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ پولیس مقابلہ تھا. لیکن بعض کیسز میں دیکھا گیا ہے کہ اس میں سرکاری اسلحہ نہیں ہوتا. ایف آئی آر میں عدالت نے کہا ہے کہ درج جو کیا جاتا ہے اس میں یہ بھی تفصیلات شامل ہونی چاہیے کہ ملزمان اور جو پولیس کے درمیان جو مقابلہ ہوتا ہے اور دعویٰ کیا جاتا ہے کہ ملزمان نے فائرنگ کی, اس میں دونوں اطراف کا جو اسلحہ ہوتا ہے یعنی کہ پولیس اور ملزمان کا, اس کی بھی مکمل طور پر اسلحے کی تفصیلات درج ہونی چاہیے. اور چھٹے نقطے میں عدالت نے کہا ہے کہ ماورا عدالت قتل کی روک تھام کے لیے یہی والی بات جو خود کو انکاؤنٹر اسپیشلسٹ کہتے ہیں, ان کی روک تھام کرنے کے لیے یہ ساری چیزیں ضروری ہیں. اور عدالت نے اپنے 7ویں نقطے میں کہا ہے کہ صوبے بھر کے جو ایس ایس پیز ہیں ان کو کہا ہے کہ جو پولیس رولز ہیں اس پر سختی سے عمل درآمد کریں اور پولیس رولز سے ہٹ کے کوئی چیز نہیں ہوگی اور نہ ہی کیسز کا چالان جو ہے منظور کیا جائے. عدالت نے اپنے 8ویں نقطے میں کہا ہے کہ پولیس مقابلے میں استعمال ہونے والا سرکاری اسلحہ جو ہے اس کے بعد اس کو مکمل طور پر سیل کر دیا جائے. یعنی کہ ایک مقابلے میں کسی اگر ملزم کو قتل کر دیا جاتا ہے یا اس کو زخمی کیا جاتا ہے, وہی اسلحہ پھر تھانے میں دوبارہ دوسری واردات میں استعمال ہوتا ہے یا دوسرے ڈیوٹی کے دوران وہ استعمال کیا جاتا ہے, اس کو مکمل طور پر سیل کیا جائے. عدالت نے اگلے اپنے نقطے میں کہا ہے کہ جائے وقوع سے جو ملنے والے خول ہوتے ہیں ان کی کئی روز تک ان کا فرانزک نہیں ہوتا, تو عدالت نے کہا کہ بلا تاخیر ان جو خول ہوتے ہیں, جو خالی گولیاں ہوتی ہیں وہاں سے جو برآمد ہوتی ہیں, اس کا جو ہے فرانزک کیا جائے. اور اس کے بعد جو ملزمان سے جو گاڑی, موٹر سائیکل یا اس کے بعد جو واردات کے دوران جو چیز گاڑی یا ان کے کوئی بھی چیز زیر استعمال ہوتی ہے وہ چالان میں اس کا لازمی اندراج کیا جائے. اور اس کے بعد جیسے میں آپ سے پہلے عرض کر رہا تھا کہ انسداد دہشت گردی کی منظم عدالت کو عدالت نے پابند کیا ہے کہ پولیس مقابلے کے کیسز میں چالان منظور کرنے سے پہلے تمام قوانین کا جائزہ لینا ضروری ہے. جائزے لینے کے بغیر آپ اگر کسی ملزم کا چالان منظور کرتے ہیں تو اس پہ ٹرائل ظاہر آگے جا کے پھر مشکوک ہو جاتا ہے. اور چالان میں پولیس اہلکاروں میں اسلحے کی رجسٹریشن نہ ہو تو پولیس مقابلے کا چالان منظور نہ کیا جائے. یہ بہت بڑی بات ہے جس پہ اگر عمل درآمد شروع ہو گیا تو کئی ایسے کیسز جو کہ مبینہ طور پر پولیس مقابلے کے ہوتے ہیں وہ آگے جا کر ثابت ہی نہیں ہو سکتے. اس کے بعد عدالت نے اپنے 13ویں نقطے میں کہا ہے کہ اگر تفتیشی افسران ملزمان کے زیر استعمال گاڑی کی ملکیت سے متعلق شواہد دینے میں ناکام رہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پولیس مقابلہ مشکوک تھا. یہ بہت بڑی بات ہے جس پر عمل درآمد ہونا بہت ضروری ہے. اور عدالت نے کہا کہ پولیس مقابلے میں استعمال ہونے والا جو سرکاری اسلحہ ہے اس کی ایف ایس ایل بھی کروائی جائے. یعنی کہ یہ اگر اس ریکارڈ کی مکمل طور پر چھان بین ہوگی, اس کی دیکھا جائے گا کہ جو جائے وقوع سے ملنے والا جو چاہے وہ سرکاری اسلحہ ہی تھا, لیکن جب کیس پراپرٹی کے طور پر جب یہ چیز پیش ہوتی ہے تو اس میں خول کسی اور اسلحے کے ہوتے ہیں, اسلحہ کوئی اور جو ہے وہ پیش کیا جاتا ہے, تو اس میں بھی مشکوک یہ قرار دیا جاتا ہے.
تو یہ جسٹس نذر اکبر کی سربراہی میں جو 2 رکنی بینچ کی یہ گائیڈ لائن ہے یہ بہت اہم ہے. اب سوال پیدا ہوتے ہیں کہ پولیس کا نظام بہتر کیوں نہیں ہو رہا؟ جیسے اسامہ کا قتل کیا گیا وہ ایک شہر میں کیا گیا، کسی دور دراز کسی پہاڑی یا کسی جنگل میں نہیں کیا گیا، یا کسی ہائی وے پہ یا کسی دوسری جگہ پہ نہیں کیا گیا. اسی طرح کراچی میں بے شمار کیسز ہوتے ہیں جہاں پر شہر کے اندر بیچوں بیچ پولیس کی جانب سے یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ ملزم تھا، روکنے کی کوشش کی، فرار ہو گیا. ملزم کو روکنے کے بہت سارے طریقے ہوتے ہیں، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، لیکن پولیس جب اندھا دھند فائرنگ کرتی ہے تو اس طرح جیسے آج 22 گولیاں چلا دی گئیں، اسی طرح کئی گولیوں کی بوچھاڑ کر دی جاتی ہے، چھلنی کر دیا جاتا ہے، تو اس میں ملزم کے بچنے کا، اگر واقعی میں وہ ملزم بھی ہوتا ہے تو اس کے بچنے کے چانسز بہت کم ہوتے ہیں. تو آج کے اس واقعے کے بعد بہت سارے لوگ جو ہے سوال اٹھا رہے ہیں کہ اگر جو ملوث ملزمان ہوتے ہیں ان کے خلاف بلا تاخیر، اور خاص طور پر جو انسداد دہشت گردی کے قوانین ہیں اس میں 7 روز میں کیس کا جو ٹرائل ہے وہ مکمل کرنا ہوتا ہے، لیکن ٹرائل مکمل نہیں ہو پاتا، جس کی وجہ سے شواہد مٹ جاتے ہیں. جیسے راونوار والے کیس میں بھی اتنے سارے گواہ شامل کیے گئے، اس میں کئی گواہ منحرف ہو چکے ہیں یا انہوں نے پہچاننے سے انکار کر دیا، تو اس کا الٹیمیٹ جو فائدہ ہوتا ہے وہ ملزم کو پہنچتا ہے. تو ان کا اگر بر وقت، اگر جب یہ کہتے ہیں لوہا گرم ہوتا ہے تو اس کے بعد اس کو صحیح چوٹ لگائی جائے تو بالکل سیدھا ہوتا ہے. تو اس وقت اگر گواہوں کا تحفظ کیا جائے، ان کی حفاظت کی جائے اور بر وقت ان کے بیان ریکارڈ کروائے جائیں تو پھر جو ملوث ملزمان ہیں ان کو سزا بر وقت مل سکتی ہے. ورنہ اگر تاخیری حربے استعمال کیے جائیں گے، تاخیر کی جائے گی تو اس میں پھر کئی سال گزر جاتے ہیں، شواہد مٹ جاتے ہیں، گواہ جو ہے وہ ٹریپ ہو جاتے ہیں پولیس کے خوف کی وجہ سے. تو اس لیے اپنے عدالتوں میں جب بیان ریکارڈ نہیں کرواتے تو پھر عدالتیں جو ہے ان کو سزائیں نہیں دے پاتی، جو ملوث اہلکار اور جو خود کو انکاؤنٹر اسپیشلسٹ کہتے ہیں وہ بچ جاتے ہیں. تو اس لیے ثانیہ ساہیوال اور بے شمار جو کیسز سامنے ہیں ان کے ملزمان کو سزائیں دینا بہت ضروری ہے، بر وقت سزائیں دینا بہت ضروری ہے. اور پراسیکیوشن کے ساتھ ساتھ جو بیشتر دفعہ ہم دیکھتے ہیں کہ تفتیشی افسران دفتر میں بیٹھ کے جو ایک کہتے ہیں کہ فرضی تفتیش کر دیتے ہیں، ان کے جو ایک جدید ٹیکنالوجی کا استعمال نہیں جو کرتے، اس کے بعد ایک سائنسی طریقہ نہیں اختیار کرتے، یا اس کو پولیس کے جو اعلیٰ حکام ہے یا پولیس کے فنڈ سے ان کو تفتیش کے لیے رقم نہیں ملتی. تو اس کی وجہ سے جو تفتیشی افسران ہیں بیشتر دفعہ دیکھنے میں آتا ہے کہ وہ صحیح انداز میں تفتیش نہیں کرتے، اور ایک پیلم بالی کا چلان جب عدالتوں میں پیش کرتے ہیں تو ظاہر ہے اس میں ملزمان اگر اصل بھی ہیں تو وہ بچ جاتے ہیں، یا پولیس اہلکاروں کو بھی اس کا بڑا فائدہ ہوتا ہے. تو یہ بہت اہم پیش رفت ہے جو اگر سندھ ہائی کورٹ کی جو گائیڈ لائن ہے اس پہ بھی عمل درآمد کیا جاتا ہے تو اصل ملزمان کو سزائیں ہو سکیں گی، اور ماورا عدالت جو قتل ہو رہے ہیں ان کی روک تھام ہو سکے گی، اور خود کو جو ہیرو قرار دیتے ہیں پولیس کا وہ بھی ان کی بھی ایک روک تھام ہو سکے گی. آج کافی مایوسی کا عالم ہے، سوشل میڈیا دیکھ لیں، میڈیا پہ جو چیزیں رپورٹ ہو رہی ہیں، وہاں اسلام آباد میں چونکہ بڑا شہر ہے، ظاہر ہے وہاں تمام سہولیات ہیں تو وہاں پر بات ہو رہی ہے، لیکن دیگر جو علاقوں کے لوگ ہیں وہ کافی اضطراب کا شکار ہیں. ان کو مایوسی سے بچانے کے لیے فوری طور پر اس واقعے کو آخری قرار دے کر مزید عمل درآمد کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے، تاکہ سب جو ہے وہ ایک قانون کے کٹہرے میں آ سکیں. اور دیگر ملکوں میں بھی اس طرح کے وارداتیں واقعی شاید ہوتے ہوں گے، لیکن پاکستان میں لوگ زیادہ مایوسی کا اس لیے شکار ہو جاتے ہیں کہ ملزمان کو یا اصل ملزمان جو ہیں ان کو بر وقت سزائیں نہیں مل پاتی، جس کی وجہ سے مسائل بڑھتے جا رہے ہیں. ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے پاکستان آگے جانے کی بجائے پیچھے کی طرف جا رہا ہے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. پھر کسی اور موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.